नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं मेरी बहनें? अल्लाह से उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी, लेक्चर सुन रही होंगी और अमल के लिए पॉइंट्स नोट डाउन कर रही होंगी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने जो हदीस आपके लिए चूज़ की है वो बहुत ही खूबसूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या बयान करते हैं कि हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में हज़रत उमर के हाथ पकड़े हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं मगर अपनी जान से ज़्यादा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उमर, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम मोमिन तो उसी वक्त होगे जब मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होगी। ये सुनते ही हज़रत उमर ने कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, इस लम्हे से आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उमर, अब हो गए तुम मोमिन कामिल। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम मोमिन कामिल हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। हम सब के दिलों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा हो इंशाअल्लाह। और बहनों, ये एकदम नहीं हो जाता कि हम कहें कि हमारे अल्लाह की, नबी की, रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में हर चीज़ से ज़्यादा है। ये एकदम से नहीं हो जाता, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। हज़रत उमर की बात और थी। हज़रत उमर का जो लेवल था वो अलग था, तक़वा का, मोहब्बत का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ था उनके साथ। मगर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इस बात को साबित करना पड़ेगा कि हाँ, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की कोशिश करते हैं, जिससे इंशाअल्लाह ताला ये बात साबित हो जाएगी कि हम सब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आयत नंबर 36 सूरह अल-माइदा। देखते हैं अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्ना लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिला मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। यकीन मानो कि काफिरों के लिए अगर वो सब कुछ हो जो सारी ज़मीन में है, बल्कि उसी की मिसल और भी हो, और वो इस दिन इस सब को क़यामत के दिन अज़ाब के बदले फ़िदिये में देना चाहें, तो भी नामुमकिन है कि इनका फ़िदिया कबूल कर लिया जाए। इनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम। अल्लाह ऐसे लोगों में हमें कभी शामिल न फरमाए जो दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया से मोहब्बत करने के लिए रहते हैं, दुनिया के माल व असबाब से, ऐशो इशरत से, चीज़ों से, कामों से, हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में उनका दिल बुरी तरह अटका हुआ होता है। और फिर आखिरत में क्या होगा? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सारी दुनिया, यानी इतनी खूबसूरत, इतनी सारी दुनिया तो किसी को मिलती भी नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सारी दुनिया, सारी के सारी कायनात भी अगर वो फ़िदिये में दे देंगे ना, जब भी उन्हें जहन्नुम से कोई नहीं बचा सकेगा। आज जिस दुनिया के पीछे जो छोटा सा पोर्शन हमें मिला हुआ है, थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ी सी नेमतें हमें मिली हुई हैं, उसकी खातिर हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, उसकी खातिर हम जन्नत हाथ से जाने दे रहे हैं। फिर आखिरत में वो पूरी की पूरी दुनिया हम देने को तैयार होंगे। ये पूरी दुनिया ले लें, सारी कायनात हमसे ले लें, सिर्फ हमें इस जहन्नुम से बचा लीजिए, हमें जन्नत दे दीजिए। और वो नाकाम हो जाएंगे, उनका फ़िदिया कबूल नहीं किया जाएगा। अव्वल तो उनके पास होगा ही कुछ नहीं देने के लिए। अल्लाह ताला एक मिसाल दे रहे हैं कि अगर वो दे भी दें, जब भी उनका फ़िदिया कबूल नहीं होगा।
تو بہنوں آج وقت ہے سوچنے کا. آج یہ جو چھوٹی چھوٹی سی تھوڑی سی خوشیاں ہیں ہمارے پاس، جو نافرمانی والی خوشیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان پہ شکر گزار ہو کے ہم خوشیاں جو منائیں وہ منع نہیں ہے. بالکل دنیا میں خوش رہنا منع نہیں ہے، دنیا کی چیزیں استعمال کرنا منع نہیں ہے، سیر بھی منع نہیں ہے، تفریح بھی منع نہیں ہے. صرف وہ ساری چیزیں جائز ہوں، اللہ کو ناراض کر کے نہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے نہ ہوں، اور باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر دنیا میں ایسے نہ کھو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ کے رسول کو بھول جائیں، اور پھر آخر میں انجام کیا ہو کہ اس دنیا کی خاطر ہم اللہ نہ کرے کہ آخرت میں ناکام ہو جائیں، اور پھر یہ ساری دنیا بھی فدیے میں دے کے ہم نہ اپنے آپ کو چھڑا سکیں. 37 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں لیکن ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے. ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس دنیا میں کتنا رہ لیتا ہے انسان؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بہت زیادہ ہو گیا تو اس سے زیادہ تو کوئی نہیں رہتا نا. اور جنت میں اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ کتنا رہیں گے؟ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا احقابا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سالوں صدیوں صدیوں جو گزرتی جائیں گی اور نئی صدیاں آتی جائیں گی، مگر وہ اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جہنم میں کبھی ہمیں نہ لے کے جائے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ لے کے جائے. احقابا تو بہت دور کی بات ہے. ہم سب کو عقل عطا فرمائے کہ اس دنیا کے پیچھے، اس دنیا میں اتنا نہ بھاگیں کہ آخرت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض نہ کریں. 38 آیت میں اللہ تعالیٰ ٹاپک چینج کر رہے ہیں اور چوری کے بارے میں حکم نافذ ہو رہا ہے. حدیں نازل ہوئی ہیں اور احکامات نازل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. کچھ لوگوں کو سزا دے کے اللہ تعالیٰ باقی پوری قوم کو نصیحت دینا چاہتا ہے، عبرت دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر ایسے غلطی کرو گے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، کتنی دردناک سزا تمہیں ساری زندگی کے لیے بھگتنی پڑ سکتی ہے. اور جہاں تک ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اس میں مختلف فقہا کے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. کچھ کہتے ہیں کچھ خاص قسم کی چوری، خاص قسم کی چوری کرنے پہ ہاتھ کٹیں گے. یہ فقہ کا بہت ہی نازک مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کسی فقہ سے معلوم کرنا چاہیے، مگر کسی عام انسان کے اوپر نہیں ہے یہ کہ اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو پکڑ کے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہ حکومت کے اوپر ہے، یہ حکومت کے لیے حدود ہے. ہر انسان کے اوپر نہیں ہے کہ یہ جائز کہ کسی کو بھی پکڑ کے وہ کسی کے ہاتھ کاٹ سکے، کیونکہ ان احکامات میں بہت باریک بینیاں ہیں. پوری لسٹ ہے کہ کتنی چوری کی ہوگی تو ہاتھ کٹیں گے اور کتنی چوری پہ ہاتھ نہیں کٹیں گے، کہاں سے ہاتھ کٹیں گے، کہاں سے ہاتھ نہیں کٹیں گے. تو یہ ہر بندے کے کرنے کے کام نہیں ہے، اور ہر بندہ جو ہے اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لے تو بہت بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے اور سب کو ہدایت دے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں اور جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحم کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. یعنی اگر اس نے اصلاح کر لی اور توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمانے والے ہیں، کیونکہ یہ سزا جو ہے یہ دنیا کی سزا ہے. حدود جو ہے وہ دنیا کی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا گناہ بالکل ہی معاف کر دیا گیا، اس کے نامہ اعمال سے مٹا لیا گیا. آخرت کی سزائیں اسے وہیں جا کے ملنی ہیں، مگر دنیا کی سزا سے پہلے یا دنیا کی سزا کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی اپنے گناہ کی، تو آخرت کی سزاؤں سے وہ بچ سکتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں. پھر آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسے معاف کر دیں گے. گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کرتے جائیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے. آیت نمبر 41 کافی لمبی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑیے جو کفر میں سبقت کرتے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں ہیں.
ایک تو اس آیت میں منافقوں کا ذکر ہوا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں تغیر کر دیا کرتے ہیں، یعنی انہیں چینج کر دیا کرتے ہیں، باتوں کو چینج کر دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ ہو جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جس کا خراب کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کوئی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ اچھا، یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کی شان نزول میں ایک واقعہ تفاسیر میں لکھا گیا ہے جو واللہ عالم کہ کہاں تک سچ ہے۔ وہ یہ ہے کہ دو شادی شدہ زانی یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک مرد اور ایک عورت، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، سوچا اور ان سے جا کے کہیں گے کہ ہم لوگوں نے زنا کیا اور سزا ہمیں دینی ہوگی، ملنی ہوگی۔ تو اگر تو وہ کہیں گے کہ منہ کالا کیا جائے گا اور کوڑے مارے جائیں گے تو ان کی سزا ہم مان لیں گے، اور اگر وہ کہیں گے رجم کی سزا ملے گی تو ہم نہیں مانیں گے، وہاں سے چلے جائیں گے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا توریت میں رجم کی یہ زنا کی سزا رجم نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، زنا کی سزا رجم تو نہیں ہے، کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے توریت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تورات لے کے آؤ۔ وہ تورات لے کے آئے اور انہوں نے رجم کی سزا جہاں پہ لکھی ہوئی تھی، یعنی زنا کی سزا رجم لکھی ہوئی تھی، وہاں ہاتھ رکھ لیا۔ رجم کے معنی پتھر مار کے انسان کو ختم کر دینا، سنسار کر دینا جسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگے۔ پھر جب انہیں پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ توریت میں رجم کی سزا موجود ہے اور انہیں رجم کر دیا گیا، یعنی ان کے نصیب میں تھی وہ رجم کی سزا، ان کی نصیب میں تھی اس طرح ذلت کی موت، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نصیب فرمائی۔ آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے ہیں، یعنی جاسوسی کرنے والے ہیں، بہت زیادہ کان لگاتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی خبر مل جائے، اور جی بھر بھر کے حرام کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے تمہارے پاس کہ خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی زر نہ پہنچا سکیں گے، مگر اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل اور انصاف والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ جو اتنے خراب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ خراب لوگ ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو سچ فیصلہ کیجیے گا، جو سچ حق فیصلہ ہے، جو عدل اور انصاف کا فیصلہ ہے وہ کیجیے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں یہ تو ہے ہی ایسا، کچھ بھی کر دیں اس کے ساتھ، اسے کچھ بھی کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے کام کرنے سے ہم خود ظالموں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ حق کی بات کرنی چاہیے، چاہے سامنے والا کیسا بھی ہو۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم سب کے ساتھ عدل اور انصاف اور حق کی بات کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چاہے سامنے والا کیسا بھی ہو، آئندہ سے ہم کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ 43 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعجب کی بات ہے وہ کیسے اپنے پاس توریت ہونے کے باوجود جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں، دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہیں ہی نہیں۔ 44 آیت ہم نے توریت عطا فرمائی، نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں ایسی توریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پہ اقراری گواہ تھے، یعنی وہ گواہ تھے اس بات پہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور یہ سچ کتاب ہے۔ مگر ان کے بعض علماء نے کیا کیا کہ کتاب میں چینجز کر دی اور کتاب کو اپنے پاس ایسے رکھ لیا کہ عام لوگوں تک وہ کتاب پہنچی ہی نہیں، اور جب ان سے فیصلے پوچھے جاتے تو اپنی سمجھ اپنی سوچ کے حساب سے اور مفادات کی خاطر مفادات کے حوالے سے وہ فیصلے دیا کرتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو،
میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول نہ بیچو. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں. یعنی کہ اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود جھوٹے فیصلے کریں، جیسے طلاق کے فیصلے ہمارے پاس ہیں، وراثت کے فیصلے، نکاح کی باتیں ہمارے پاس ہیں، مگر ہم اپنی مرضی سے وہ سارے کام کرتے رہیں جو عام طور پہ ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یقین جانو تم پکے کافر ہو، پختہ کافر ہو. پختہ کافر ہو، کتنا خطرناک ورڈ اللہ نے یوز کیا کہ پختہ کافر ہو، پکے کافر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو خوبصورت کتاب، مکمل کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اپنی زندگی کے سارے فیصلے اس کے مطابق لیں. خاص طور پہ جو فقہ فیصلے ہیں، جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیں. آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے یہودیوں کے ذمے توریت میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، خاص زخموں کا بھی یہی بدلہ ہے. یعنی جیسا اسلام میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی حکم دیا تھا. آگے آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں تو بدکار اور فاسق ہیں. اچھا، اہل انجیل کو یہ جو حکم ملا ہے کہ انجیل پہ عمل کریں، یہ جب تک ہی تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے. جب وہ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اب صرف اور صرف قرآن ہے جس پہ عمل کرنے کا حکم ہے. اس کے علاوہ ساری اس آسمانی کتابوں پہ ایمان تو رکھنا ہے مگر ان پہ عمل نہیں کرنا ہے. صرف اور صرف عمل جو کیا جائے گا وہ قرآن پہ کیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں جو پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں موجود تھیں. اب اللہ تعالیٰ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن، جو اپنے سے اگلی کتابوں کی یعنی کہ جو پہلی کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے. یہ تمام احکامات جو ان کتابوں میں بھی تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نازل فرمائے اور ہمیشہ کے لیے انہیں محفوظ فرما دیا ہے. اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے. اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے. یعنی وہ چاہیں کہ آپ ہماری کتاب سے فیصلہ کریں تو ایسا نہیں ہے. اب جو فیصلے ہوں گے سارے کے سارے قرآن کے حساب سے ہوں گے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ بہت ہی پیاری بات فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت یہ ہے کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس سے تمہیں آزمائے. یعنی جو کتاب تمہیں ملی ہے اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے. تمہیں قرآن ملا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے تمہیں آزمائے کہ تم کتنی اس کی باتیں مان سکتے ہو، کتنے احکامات پہ عمل کر سکتے ہو. تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی دنیا میں جن باتوں میں تمہیں اختلاف تھا، ہمیں کتنا اختلاف ہے. اپنے ہی دین میں ہم دیکھیں تو کتنے فرقے ہیں اور کتنے اختلافات ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں فیصلے کر دوں گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. تمہیں ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تم صرف قرآن اور سنت کی طرف سے چلو اور صرف تم وہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. 49 آیت، آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلے کیا کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں. اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں. اللہم لا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ میں نافرمان لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے. آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ چاہتے ہیں جیسا کہ وہ چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی فیصلہ کر دیں، چاہے وہ سچ ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ ناانصافی ہی کیوں نہ ہو کسی کے ساتھ، مگر جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی فیصلہ انہیں ملے.
پھر اس آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے کرنے والا اور حکم کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. یعنی یقین کامل بہت زیادہ ضروری ہے، اعتقاد بہت زیادہ ضروری ہے کہ پکا ہو. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین ہوگا، جب ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی ہوں گے، جب ہمیں یہ بات محسوس ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہے. ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہمارے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ہماری خواہشات غلط ہو سکتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں، ہمارے بارے میں جو فیصلے کرتے ہیں، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اس کا سب کا دار و مدار ہے یقین پر، عقیدے پر، کہ ہمارا یقین کتنا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یقین اتنا مضبوط فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمیں ایسا لگے بالکل سچ ہے، بالکل پکا ہے، اور ہم دل سے اس فیصلے پہ انشاءاللہ ہمیشہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے اوپر پکا یقین رکھنے والا بنائے، ہم سب کے عقائد کو اللہ تعالیٰ بہت مضبوط کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑے رہیں، قرآن سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح یقین آتا ہے، کس طرح دل راضی ہوتا ہے ہمیشہ. آج کا لیکچر یہیں تک رکھتے ہیں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. ربنا تقبلنا منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.